व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है। मंसूर चिश्ती साहब हैं एबट आबाद से। सवाल उनका दिलचस्प है, खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि जी आप अपनी सहाफ़ती मामलात में बहुत मसरूफ़ रहते हैं और आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि आपने बहुत सी किताबों का मुताला किया होगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी लाइफ टाइम फेवरेट किताब कौन सी है जिसको आपने एक से ज़्यादा बार पढ़ा हो और कभी बोर ना हुआ हो? मंसूर चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत सवाल है, लेकिन इल्हामी किताबों को अलहदा अगर रख दें, सारी इल्हामी किताबें, ऑब्वियसली कुरान पाक सर फहरिस्त और उसके बाद जितनी इल्हामी किताबें हैं उनको अलहदा अगर आप रखते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल। मसलन अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा फेवरेट सिंगर कौन है, तो कहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब, कहाँ मेहदी हसन साहब, कहाँ शराफत अली, कहाँ ग़ुलाम अली साहब, कहाँ हेमंत कुमार, कहाँ मन्ना डे, मैं तो नहीं जवाब दे सकता। अच्छा, इसी तरह आप पूछो फेवरेट फूल, तो हर बंदा मोस्टली कह देता है उन्होंने फूल देखे नहीं होते पूरे, कि जी गुलाब का फूल। गुलाब का फूल तो शायद ही कोई नहीं। डेजर्ट में ऐसा ऐसा खूबसूरत फूल होता है कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। नरगिस गुलाब के मुकाबले पे इतना उसकी खुशबू जैसी खुशबू कहीं हो सकती है? ये फूलों की तरह हैं किताबें, ये खूबसूरत आवाज़ों की तरह हैं। ये बहुत मुश्किल है। ये आपके जैसे आपके बुज़ुर्ग हों, बाप दादा, या आपके बच्चे हों, जैसे कुछ लोगों के कम कुछ के ज़्यादा होते हैं, उसमें इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि कौन सा अब अच्छा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ, रिलीजन्स जो है उन पे बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। पोइट्री, मैं ख़ुद पोइट हूँ, साहिब दीवान आदमी हूँ, तो लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस चूँकि प्रोज़ पे रहा, तो इस तरह जो मॉडर्न साइंसेज हैं इनके बारे में फ़लसफ़ा है, ये वो सारा, तो उसमें आबीतियाँ हैं, मसलन बायोग्राफीज़ हैं। अब ज़हीरुद्दीन बाबर की जो बायोग्राफी है, जिसे बेसिकली कहते हैं वक़ाए बाबर, ये तुस्के बाबरी, तो फ़ारसी तर्जुमा उन्होंने किया तो उन्होंने रखा, उसका नाम है वक़ाए बाबर। अब उसका मवाजना मतलब दुनिया के बहुत सारे, मैंने बुश की पिछले महीने चंद महीने पहले उसकी पढ़ी मैंने बायोग्राफी, कोई मुकाबला नहीं है आपस में। वो किस सेहत का आदमी, वो किस सेहत का आदमी, ठीक है। इसी तरह इट इज़, मैं नहीं इसका जवाब दे सकता। और दूसरा मैं आपको एक अर्ज़ करूं, जो हम जैसे लोग होते हैं जिनको पढ़ने का लत लगी होती है, बाकायदा एडिक्शन होती है किताब की, तो उनका इस बहुत ज़्यादा इन्हिसार मूड पे भी होता है, स्टेट ऑफ माइंड पे भी होता है। ये जिस तरह आपका मूड है, स्टेट ऑफ माइंड है, उसी तरह की आप किताब उठा कर। मेरा एक प्रॉब्लम है फनी, मैं नहीं और किसी को जानता जो इस तरह करता हूँ। मैं एक वक्त में 3-3, 4-4 किताबें पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है। ये है, इस वक्त उल्टी करके रखी हुई है, ये श्री प्रकाश साहब की किताब है। ये पाकिस्तान में पहले आप सफ़ीर समझ लें, आप हाई कमिश्नर हिंदुस्तान के थे। इनके बाबाए कौम के साथ भी ताल्लुकात थे ज़ाती, इनके नवाबजादा लियाकत अली ख़ान और बहुत से लोग। क्या करे आदमी, इतना कुछ है। ये बड़ी आप कहो कि कौन सा वो जो मैंने पहले मिसाल दी, कौन सा रंग पसंद है, पता नहीं। मुझे काला भी पसंद है और सफ़ेद भी पसंद है। अगर आप मुझे कहें लाइन ड्रॉ करो, मैं नहीं कर सकता। तो अब मैं माज़रत खाऊं, मैं इस सवाल का जवाब देने के काबिल ही नहीं। मेरे शहर लालपुर से हैं फरीदा बेगम। वो कहती हैं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सास की जानिब से बहू को जहेज़ के लिए हरासा करने के मामला के केस का फैसला सुनाया है, जिसमें खातून को जहेज़ के लिए हरासा करने पर सास को 3 माह के लिए कैद की सज़ा सुनाई गई है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में भी इसी तरह के फैसलों की ज़रूरत है, ताकि औरतों पर जहेज़ के नाम पे जो जुल्म किया जाता है वो कम हो सके?
میں بھی ایک گزارش عرض کروں، میرا خیال ہے کہ بیونڈ ریپیئر ہو گیا ہے یہ معاشرہ اور یہ ملک. اب مجھے کو کہے مایوسی پھیلا رہا ہے تو بسم اللہ کہتا رہے، میری صحت پہ نہیں فرق پڑتا، میرے سے جھوٹ بولنا نہیں جاتا، اور اس میں کوئی گناہ ثواب جنت دوزخ نہیں، ویسے نہیں بولا جاتا، تب نہیں. بچے جھوٹ بولنے میں مار کھاتے ہیں، میں نے زندگی میں 3-4 دفعہ سچ بولنے پہ. اور ایک بار میری والدہ اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے میرے والد اللہ بخشے ان کو کہا کہ آپ اتنا سچ کا پرچار کرتے ہیں، جب وہ بات کرتا ہے سچی تو پھر آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے. تو میرے والد کچھ دیر کے لیے ٹھٹک گئے، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں اس کے سچ پہ نہیں، جتنے دھڑلے سے، جتنی ڈٹائی سے یہ سچ بولتا ہے مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. سو اس طرح کے مطلب کیا اس پہ کیا جھوٹ بولنا اس ملک کا، میں نے کہا نا بیونڈ ریپیئر. ایک چیز ہوتی ہے بندے کو موت آتی ہے نا، پوری دنیا کے ڈاکٹرز اکٹھے کر لو، پوری دنیا کا پیسہ اکٹھے کر لو، بتائیں آپ کے بڑے بڑے دولت مند لوگ، پتہ بھی نہیں چلا، کچھ نہیں ہو سکا. تو زندگی میں بہت کچھ ہے جس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک پرپوزل میں نے دی ہے، وہ میرا ویسے فیوریٹ محاورہ ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے گزر جاتے ہیں. تو جو مجھے جمہوریت دشمن، تو میں کہتا ہوں یار کیسے بے غیرت، وہ یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. اور دوسری بات ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا اسلام کی جمہوریت سے کوئی واسطہ نہیں. جس کا دل کرتا ہے، ہمارے خلفاء راشدین اور اس کے بعد عمر بن خطاب تک اور اس کے بعد آنورڈز ووٹ لے کے آئے تھے. کیا فضول بات ہے. ہمارے یہاں بیعت کا جو تصور ہے وہ کچھ اور ہے. وہ ایلڈرز کرتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، سیانے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹرائب کے سربراہ ہوتے ہیں. آج اس کا کچھ اور سوچ لو، لیکن ہمارا مالیاتی نظام بھی گورے کا دیا ہوا، ہمارا سیاسی نظام بھی گورے کا دیا ہوا، بھیک پہ تو پل رہے ہیں. ایک تو وہ جو ہے نا ٹھوٹا اٹھایا ہوا IMF والا، میں اس بھوک کی بات نہیں کر رہا، یہاں جو بھوک ہے فارغ ہیں. تو یہ جمہوریت، جمہور سے نکلا لفظ، جمہور بھوکے مر رہے ہیں عوام. تو یہ کہ جی لا علاج سا کیس ہے. مجھے جو لگتا ہے اگر 15 سال تک انتہائی کوئی جابر حکمران، بد لحاظ ترین آدمی، ایک دفعہ ان کا نا کوب نکال دے، وہ ایک دفعہ کام سیدھا، ایجوکیشن نالا فلانا یہ وہ، اور معافی کوئی نہیں کسی کو بھی کوئی، اور وہ ایک روایت بنے، اعلیٰ ترین پرائمری ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے. اعلیٰ ترین کہہ رہا ہوں میں. وہ بچے جب 15 سال پرائمری میں، بچہ ظاہر ہے 5-6 سال کا، تو 8 سال کا، 10 سال کا تو ہو گیا ہوتا ہے. تو پرائمری تک کی اعلیٰ ایجوکیشن انشور کرنے کے بعد 15 سال کے بعد جو کراپ آئے گی وہ انسانوں کی ہوگی. ورنہ اسی طرح جو آپ نے کہا ہے نا کہ پاکستان عورت ہو کے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیٹی والے جہیز دیں، بھلے وہ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ کو ممکن ہے. کوئی باپ ہے وہ سب کچھ دے گا اگر وہ دینا افورڈ کر سکتا ہوگا اپنی بیٹی کو. تو یہ ایک تقریباً جانوروں کا سا ماحول ہے. وہ جو نکلا ہے کہیں اور بیٹھا تھا، وہ پتہ نہیں کیا جتوئی شتوئی، اس کا وہ قصہ چل رہا ہے یہاں آج کل اخباروں میں. وہ جیل کی بجائے وہاں بیٹھا، وہ اپنا 7 سٹار زندگی انجوائے کر رہا تھا. تو اس ملک کا کوئی مطلب سر پیر ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا. باقی یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اس سے اگر ہونا ہوتا کو بہتری ہونی ہوتی، اگر صرف ٹوٹے پجے لجے قانون بنانے سے، تو شاید یہ ملک کو بہتر ہو گیا ہوتا. یہاں تو ٹریفک آج تک کنٹرول کرنے نہیں آئی ان کو، کیونکہ سر پیر ہی کوئی نہیں. رضوان ہے فرانس سے، وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ میں پاکستان کے ڈاکٹر منصور محی الدین نے انسانی دل کو تبدیل کر کے خنزیر کا دل لگا دیا. اس پہ خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. تو نہ جانے ایسے کئی ذہین لوگ باہر جا کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں آئے دن ڈاکٹر سڑکوں پہ ہوتے ہیں.
آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہونے کے باوجود صحت کے حوالے سے دنیا کے تیسرے درجے کے ممالک میں، یہ غنیمت ہے، تیسرے درجے میں بھی آپ آ سکتے ہیں. یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ اس میں کوئی ہم زندہ قوم ہیں اور یہ بڑھتے ہیں شڑکیں، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. کیا ٹیلنٹ کی کمی؟ کوئی دنیا آج تک کوئی ٹیلنٹ ٹورنمنٹ نظر نہیں آیا. ناچے ناچیاں وہ اپنا ناچ گانا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کوئی انجیکشن لگا کے بکرے کی شارک میں پریشر سے اس کا وزن بڑھا رہا ہوتا ہے. کوئی ہے وہ مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے وہ اپنا یہ کھانے کا تیل بنانا. تو ایکسیپشنز ہیں، اپنے بلبوتے پہ نکل گیا. باقی آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جس ملک کے مستقبل کا ڈاکٹر جو ہے ہڑتالوں پہ نکلا ہو، اور پھر کریں کیا کیا وہ بھی آپ نے دیکھا. کرتے کیا کہ وکلاء ججوں کو اور ڈاکٹرز مریضوں کو پھڑکا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ میکرو لیول پہ جب کوئی تبدیلی جب تک نہیں آتی اس وقت تک یہ آپ ادھر ادھر رفو گری کر لی، ادھر ٹانکا لگا دیا، ادھر فلانا کر لیا، ایسے نہیں ہونا. یہ پورے کی پوری ٹیوب چینج ہونے والی ہو گئی. یہ بڑا مشہور ہے. وہ بچہ گیا لے کے کہ انکل میری ٹیوب پہ پنکچر لگا دو، تو اس نے ٹیوب دیکھ کے اس کو کہا بیٹا اس پہ تو نئی ٹیوب ہی چڑھائی جا سکتی، فردر کسی گنجائش نہیں. جی محمد عمار ہیں سمر آباد سے، لاہور سے، کہ ویسے تو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں زیادہ تر ساس بہو کے معاملات ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن آج کل ایک ڈرامہ پری ذات زبان زد عام ہے. یہ ایسا ڈرامہ ہے جس میں ہمارے معاشرے کے ان پہلوؤں اور افراد کی ذات کی عکاسی کی گئی جنہیں ہمارے ارد گرد کے لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے. تو سر کیا آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ میں عمار صاحب آئی ایم سوری، میں تو موسٹلی اپنے پروگرام بھی نہیں دیکھتا. میں بالکل نہیں دیکھ رہا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں. اور دوسرا میرا جو ایج گروپ ہے اس میں ہم نے چاند گرہن اور وارث اور کبھی منو بھائی جیسے لوگ ہوتے تھے وہ لکھتے تھے چاندی سونا، اس نے تو کچھ اور دیکھا ہوا. مجھے تو ان کی نہ شکلیں سمجھ آتی ہیں، نہ ان کی حرکتیں، نہ ان کی باتیں سچی بات ہے، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے. شکیل فاروقی صاحب ہمارے کیپٹل سے، ہمارے دارالحکومت سے، جسے عام طور پہ بہت سارے معصوم لوگ، سادہ لوگ دارالخلافہ کہتے ہیں، بلکہ ایک چینل نے تو ہے عجیب و غریب سا لگایا ہوا ہے کہ دارالسلطنت. تو میں ویسے ہم ہی وضاحت کر دوں، بچوں کو پتہ لگ جائے جو ینگسٹرز ہیں، اسلام آباد دارالخلافہ نہیں ہے، نہ دارالسلطنت ہے، یہ صرف ایک دارالحکومت ہے. دارالسلطنت وہ ہوتا ہے جہاں سلطان بیٹھتا ہو، تو یہاں کوئی سلطان نہیں ہے، الیکٹڈ تھا بندہ بیچارہ، پہلے بھی ایسے ہی تھا. دارالخلافہ اس کو کہتے ہیں جہاں خلیفہ امیر المومنین ہے، تو ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ دارالحکومت ہے. اچھا، تو بہرحال شکیل صاحب اسلام آباد ہمارے دارالحکومت سے، وہ کہتے ہیں جی کہ سانحہ مری کے بعد مری انتظامیہ وہاں کے ہوٹلز مافیا کے خلاف آج کل ملکی سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ مری کا ٹرینڈ چل رہا ہے. وہ 5,000 والا کمرہ 50,000 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 40 روپے والی بوتل 300 روپے کی، برف میں پھنسی گاڑیاں نکالنے کے لیے 20,000، اور ہیٹر فی گھنٹہ 1,000. اس طرح کا جو ہوا ہے وہ اخباروں میں چھپا ہے، اس کو میں نے کیا ریپیٹ کرنا. اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ سر یہ کیا مذاق ہیں کہ مرنے والے یا ان کے لواحقین کو 8-8 لاکھ روپیہ دیں گے، یہ کیا مذاق ہے، یہ کہاں کی گورننس ہے، یہ تو معاشرہ کیا ہے، یہ تو جہنم بن چکا ہے. یہ شکیل فاروقی صاحب بات چوکی سے درست کر رہے ہیں. ایک بات میں زندگی میں بچپن میں بہت زیادہ گیا ہوں مری، اور اکیلا نہیں، ہمارے اسکول کی طرف سے ایک ٹیم جایا کرتی تھی بوائے اسکاؤٹس کی. اس میں اسکاؤٹنگ کا بڑا عروج تھا، تو ہم ٹینٹس وغیرہ لگایا کرتے تھے، ہمیں کوکنگ سکھائی جاتی تھی، بیڈس کیسے لے کرنے ہیں، یہ وہ سارا اس طرح. تو اس کے علاوہ میرا تو مری سے کوئی لین دین نہیں ہے.
لیکن یہ تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے، چونکہ وہاں کے ہوٹلز اور کاروبار 100% اہل مری نہیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کا ادھر ادھر کے علاقوں سے تعلق ہے. یہ جو آپ نے خود غرضی، لالچ، ہوس وغیرہ کی نشاندہی کی ہے، اس میں صرف مری نہیں، پورا ملک انوالوڈ ہے. یہ انحطاط کا میں نے نہیں کچھ چند سال پہلے یہ پیٹنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ڈوبتی اقتصادیات نہیں، ڈوب چکی اخلاقیات کا پرابلم ہے. تو یہ خاص طرح کا ایک ہمارا بے شمار چیزیں جو ڈیلی رپورٹ ہوتی ہیں ان کا تعلق تو مری کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو خیر مناسب نہیں ہے. تو دوسری بات ہے گورننس کی، جس کا ذکر آپ نے کیا ہے. ایک فضا ہے، میں پاکستان کے بارے میں یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. یہ ہمارا جو سماج ہے یہ ایک پرو بدی، یعنی بدی اور شر کی نشو و نما کے لیے آئیڈیل ہو چکا ہے. یہ پرو بدی، پرو شر اور خیر کا دشمن معاشرہ ہے. یا مائنیوٹلی دیکھیں، میرا جو ایک تھیسس ہے کہ اب ایک زمانے میں کہتے تھے، بڑا پاپولر ایک سلوگن ہوا کرتا تھا آج سے 25 30 35 سال پہلے، کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو. اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور میں شیئر کر رہا ہوں کہ نہ چہرے بدلو نہ نظام بدلو، اس ملک کے عوام کو بدلو. جب تک عوام نہیں بدلتے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بھئی حکومت نے اگر جاکہ ماری ہے تو بھی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کو تو ہوش کرنا چاہیے. آ چکا ہے آج کل کے زمانے میں، اس ایسی بات کرنے والے کو تو جوتے مارنے چاہیے. کہے کہ جی موسم، بھائی موسم کا تو پتہ ہوتا ہے، یہ کوئی انپریڈکٹیبل نہیں. اور اس سے پہلے آ بھی چکا تھا. یہ نہ عوام نے سنا ہے، نہ جو سو کالڈ ایڈمنسٹریشن ہے یہ وہ سنا ہے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. اور پاکستانی معاشرہ ایک ایسے اونٹ کی مانند ہے جس کی کوئی کل سی بھی نہیں ہے. اور میرے اس جملے پہ پلیز آپ غور کریں، اس ملک کے عوام کو تبدیل کیے بغیر وی ہیو نو فیوچر. اس جملے پہ ڈبیٹ رکھ لیں. اگر آپ کو کوئی بات اس میں کوئی فلا نظر آتا ہے یا میرے کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی کمزوری نظر آئے تو پلیز سوال کریں، ہم اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں آپس میں کہ عوام کو بدلنے سے میری مراد کیا ہے. یہ ہیں جی اشر رحیم، جوہر آباد. وہ کہتے ہیں جی کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں زیادتی کا واقعہ پیش آیا، تو ملزم دوستوں کے ساتھ فلیٹ میں گھس کے جوڑے پہ تشدد کیا، لڑکی کے ساتھ زیادتی وغیرہ وغیرہ. تو اور اب جب کہ معاملہ بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا، متاثرہ جوڑے نے عثمان مرزا کو ملزم ماننے سے انکار کر دیا جبکہ سب کچھ اویلیبل ہے اور سارے ثبوت کیے. وہ پولیس کے مطابق دونوں پارٹیوں میں 1 کروڑ کی ڈیل ہوئی، جس کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی نے ملزمان کو بخش دیا. اشر رحیم، آپ پوچھ رہے ہیں کیا سزا ملنی چاہیے. یہ سزاؤں سے، جزاؤں سے سلسلہ بہت آگے جا چکا ہے. یہ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کے ساؤنڈ بیریئرز نہیں. جب ایک جہاز ساؤنڈ بیریئرز توڑتا ہے تو کھڑکیاں، دروازے کانپنے لگتے ہیں، شیشے ٹوٹنے لگتے ہیں. یہ ادھر آ گیا ہے معاشرہ. یہاں پہلے میں حیران ہوتا تھا اس طرح کی باتیں سن کے، مجھے حیرت ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا. اب میں کہتا ہوں یہاں اینی تھنگ کین ہیپن ہیئر.